बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लि वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मुशाहिदीन, आज हमारी एक जर्नी, आज एक ऐसा इंटरव्यू हमारी उस शख्सियत के साथ जो नहायत सादा सादा तरीन शख्स हैं, और जब हमने इनको ज़मान पाक में देखा और हमने इनके बारे में जब सुना कि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो आईएसएफ के फाउंडर भी हैं और पीटीआई का एक ऐसा हिस्सा हैं जिनसे हमें देख के, कारकुनों को देख के और इनकी जो यूथ है उनको देख के मोटिवेशन मिलती है। तो आइए नाजरीन, मेरे पीछे उस शख्सियत का घर है जिनको आज हम मिलेंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मियाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आजे जी। ये जी बस सामान है थोड़ा मोटा। यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एक नाजरीन यहाँ देखिए, हम जब दाखिल हुए घर में, मियाँ हसीब साहब के घर में, और हमने सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी ये छोटी छोटी फ्लैक्स जो पड़ी हुई हैं, और हम मियाँ साहब से पूछेंगे तो लोग तो यहाँ पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगाते हैं और एक अजीब सा मंज़र पेश करते हैं आवाम को। तो हम मियाँ साहब से ये पूछना चाहेंगे कि क्या वजह है ये छोटी सी फ्लैक्सें आपने रखी हुई हैं और उसके बावजूद आपकी एफ़र्ट जो है वो कारकर्दगी बिल्कुल नुमाया, और माशाल्लाह से आपने इतनी तरक्की की। ये ज़रा वजह बताएंगे प्लीज़। जी ये मैं तो बड़ी बड़ी फ्लैक्सों क्या छोटी फ्लैक्सों, मैं फ्लैक्सों की और पैसे की सियासत पे यकीन ही नहीं रखता। और ख़ान साहब का डे वन से नैरेटिव भी यही था कि हमने पाकिस्तान से जो है वो सियासत से पैसा निकाल बाहर करना है और स्टेटस को के जो है ख़िलाफ़ हमारी पार्टी है। लेकिन ये कुछ मजबूरियां हैं जिनको मीट करना पड़ता है। मैंने छोटी छोटी साइज़ की ये फ्लैक्सीज कुछ बनवाई हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि जितना मैं सियासत के अंदर पैसा उससे मैं बचूं। जो पैसा हमने देखें यहाँ पे ज़ाया करना है वो किसी के गरीब के घर पे राशन डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए इनका साइज़ आपको छोटा नज़र आएगा। और इंशाल्लाह मेरी इलेक्शन कैंपेन में भी बस ज़रूरत के तहत मेन मकसद होगा हमारा इलेक्शन विन करना, जिसमें हम लोगों से वोट लेंगे, खान साहब का नैरेटिव बताएंगे और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी। और इंशाल्लाह वंस वी गेट इन द पार्लियामेंट तो हम इस तरह के लॉज लाजमी खान साहब के थ्रू मुतारफ़ करवाएंगे कि इलेक्शन कमीशन में भी इसको इन्फोर्स किया जाए कि आने वाले वक्त में सियासत से पैसा जो है वो ख़त्म हो जाए। नाजरीन, मियाँ साहब से अभी और लंबी गुफ्तगू होगी, मीठी मीठी बातें होंगी सियासत के बारे में और इनकी जर्नी के बारे में। आइए नाजरीन, मियाँ साहब के घर में अब हम बैठे हैं और यहाँ पे हम उनसे कुछ मीठे सवाल पूछेंगे जिनका ताल्लुक़ सियासत से भी हो और इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। मियाँ साहब, आपने पीटीआई ज्वाइन की। पीटीआई को जब ज्वाइन किया आपने, तब आपके दिल में कौन सी ऐसी मोहब्बत थी पीटीआई के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आपने अपने सारे दूसरे काम और मसरूफियात छोड़ के बस इसी पार्टी को टाइम देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने शुरुआत में ही। देखें जी, मेरा एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है। हम लाहौर की उन फैमिलीज़ में से हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ के ही मुकीम थे। मैं जो मियाँ जान मोहम्मद हैं, मियाँ जानी, उनका जो है वो मेरे सेकंड ग्रैंड फादर हैं। और बाबा जानी उनका निक नेम था। उनके नाम पे शुमाली लाहौर पे एक एरिया है जानीपुरा। उन दिनों कोई ऐसे नहीं था होता कि कोई तख्ती लगा दें तो आप चौक का नाम डाल दें। तब यहाँ पे हिंदू राजबीरा लोग भगवानों के नाम पे यहाँ के इलाकों के नाम रखते थे जो अभी तक मशहूर हैं, कृष्ण नगर, राजनगर और इस तरह की चीज़ें।
تو آپ خود حساب لگا لیں کہ ہمارے بڑوں کا کتنی ڈیووشن ہوگی لوگوں کے لیے کہ انہوں نے علاقے کا نام ان کے نام پہ ڈالا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آگے سے ان کی اسی لیگیسی کو لے کے چلیں. اور ہم نے جب خان صاحب کو جوائن کیا، وہ میں نے تو کیونکہ پہلے دو ہی پارٹیاں تھیں ملک میں، پیپل پارٹی تھی، نون لیگ تھی، دو بڑی رولنگ پارٹیز یہی تھیں، اور میرے فیملی کے کافی لوگ ان پارٹیز میں تھے، ابھی بھی ہیں. تو جب خان صاحب کا ہم نے دیکھا 2007 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک معاملہ ہوا، خان صاحب کو کافی وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ تذلیل کیا سیاسی لوگوں نے، تو اور اسٹوڈنٹ یونین نے وہاں پہ. تو پھر مجھے بہت دکھ ہوا دلی طور پہ کہ یار ایک نیشنل ہیرو ہے اور ہمارے ملک کا نام اس نے روشن کیا ہے، اس نے ہمیں ورلڈ کپ جتوایا ہے، اور اس کو اس طرح سے ہم اپنے نیشنل ہیروز کے ساتھ کریں گے اور ہم ان کو ماریں پیٹیں گے سڑکوں پہ، تو کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ ہم پہ آ جائے یار. اور اتنا اچھا آدمی ہے جس نے پاکستان کے لیے اتنی اسٹرگل کی اور اس نے ورلڈ کپ جتوایا ہمیں. تو تب تو خان صاحب کا تعارف یہی تھا ہماری نظر میں کہ ایک اچھے کرکٹر تھے اور ایک مشہور کرکٹر تھے. تو پھر ہم نے جوائن کیا، پھر میں نے ان کو دل و جان سے جوائن کیا، میں نے اپنی ٹیمز کو جوائن کروایا، اور ان کے لیے بڑی خوشخبری تھی کہ یار ایک اچھا گروپ، کیونکہ ان دنوں ہی حمزہ شہباز نے نئی انہوں نے ہمیں آفر دی ہوئی تھی ایم وائی او کی. ایم وائی او انہوں نے ایم ایس ایف کے بعد بنائی تھی، مسلم یوتھ آرگنائزیشن. تو اس کی لاہور کی صدارت کی میرے پاس آفر تھی کہ جی ود ویکلز اینڈ گارڈز آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس میں لے کے آتے ہیں. لیکن میں نے مٹیریل کو ریجیکٹ کر دیا، میں نے ان کی آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا نہیں، اب عمران خان کو سپورٹ کرنی ہے. تو عمران خان کا بھانجا حسان نیازی وہ بڑا خوش تھا میری شمولیت پہ. اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں حسان نیازی آیا، انہوں نے کافی بار مجھ سے ملاقاتیں کی. آئی ایس ایف کو پھر میں نے آفیشیلی جوائن کیا تو الحمدللہ ان کو بڑی تقویت دی، پھر میری بڑی لڑائیاں لڑی میں نے. بالخصوص جو ہے اس وقت کے جو آئی جے ٹی کے لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب پر حملہ کیا تھا، ان پہ بھی ہمیں بڑا غصہ تھا. ان میں انہی کے گروپ سے ٹوٹے ہوئے لوگ تھے، حافظ فرد، فاروق حبیب اور عثمان گجر. انہوں نے بھی خان صاحب کو جوائن کیا کیونکہ ان سے بھی برداشت نہیں ہوا. تو پھر میں نے ان کو بہت زیادہ تقویت دی، کیونکہ یہ پہلے یہ آئی ایس ایف میں تھے. جب انہوں نے جوائن کیا، میں نے ان کے کوئی 1.5 سال بعد آفیشیلی آئی ایس ایف کو جوائن کیا. میں نے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو تب میں نے یونین کونسل یہاں کی تھی، اس کو ٹیم کو جوائن کیا. تو میں نے کہا میں پی ٹی آئی میں ہوں، میں نزدیکی لوگوں پہ گیا، پی ٹی آئی کے آفس میں گیا، میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی سال 1.5 سال وہ مجھے لے کے چلتے رہے. پھر حسان نے، جو میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے حسان کو اپروچ کروایا کہ ان کی تو بڑی اسٹرینتھ ہے، تو ان کو ہم کیوں نہ لاہور لیول پہ لیں. بہرحال تو تب میں نے ان کو بھی پایا ساتھ، حافظ فرد کو، فاروق حبیب کو. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ تو وہ وہاں پہ تھے جماعت وغیرہ پہ، ہمیں پتہ بھی تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ جب واقعہ ہوا تھا تو ہم سے بھی رہا نہیں گیا، تو ہم نے پھر چھوڑ دیا جماعت کو، اور ہم نے تب کے جو لوگ تھے ان کی سربراہی کو چھوڑ دیا. تو اچھے برے لوگ ہر پارٹی میں ہر وقت میں نہیں ہوتے، آتے جاتے رہتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ کیا اس وقت کی آئی جے ٹی کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک نیشنل ہیرو تھا. مجھے خوشی ہوئی میں نے جب سنا کہ اچھا آپ نے تبھی آئی ایس ایف جوائن کر لی تھی. میں نے بھی پی ٹی آئی تبھی جوائن کر لی تھی، لیکن تب میں نے یونین کونسل کی ٹیم کو جوائن کیا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے آئی ایس ایف کو بھی منظم کیا، جب ان کو یو سی کی ٹیم نے ان تک کافی رپورٹس پہنچواتے رہے کہ یہ ایک اچھا گروپ ہے. تو بہرحال یہ میری جوائننگ تھی. جب ان سے بڑی لڑائیاں ہوئیں آئی جے ٹی سے، میں نے بڑے پھڈے کیے ان کو ساتھ لے کے. میں نے پھڈے سے مراد ہے کہ ہم تو دیکھیں لڑائی کی اور ایگریشن کے خلاف ہیں. جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ حسان نیازی، حافظ فرد، فاروق حبیب ان کے ساتھ جماعت والے لڑ رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی لڑ رہے ہیں کہ حافظ فرد تب جمعیت کے ناظم تھے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے چھوڑا تھا خان صاحب کے واقعے کے بعد ان کو، جمعیت کو. تو وہ حافظ فرد کے بھی کافی خلاف تھے، ان کو بھی پکڑ کے راستوں میں ان لوگوں کو روک کے مارنے کی کوشش کرتے تھے، یہ مارنے پیٹنے کی. تو پھر میں نے بھی ایک بار بڑی لڑائی لڑی یونینز کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی. میں زخمی ہو گیا، آئی جی ٹی والوں کے ساتھ بھی میرا سر پھٹ گیا، میری انگلیاں زخمی ہو گئیں. تو ان کو بھی مطلب جو بھی سیلف ڈیفenس میں کر سکے سب لوگ کیا. تو کیونکہ یہ غلط ہے ہمارے ملک میں، ایسی سیاست مار پیٹ کی، ڈنڈے سوٹے کی نہیں ہونی چاہیے، یہ جہالت ہے. تو ہم ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی موجودہ جو حالات ہیں وہ جہالت میں ہی، ہم اسی زندگی میں رہ رہے ہیں، اور اسی ہم دیکھیں دنیا کتنی آگے نکل گئی اور ہم جہالت کی سیاست سے باہر ہی نہیں آ سکے، یہ ڈنڈے سوٹے کی سیاست سے. بہرحال یہ لوگ مجھے تب خان صاحب کے پاس لے گئے. 2010 میں مجھے بینڈیج وغیرہ ہوئی تھی، زمان پارک کا وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، خان صاحب بیٹھے تھے. خان صاحب نے کہا یار آپ میری ریئل ٹیم ہے، اس ٹائم جو سیکریفائس دے رہے ہیں وہ کوئی لوگ اتنے ہیں نہیں کہ جو اس طرح کے سیکریفائس دیں ہمارے لیے. کیونکہ خان صاحب کو بھی یہ لوگ جو ہے وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، اور خان صاحب کے جو تب ارد گرد کے لوگ تھے ان کو گھروں سے پکڑ کے مارتے تھے، اور ہماری رپورٹیں پیڈیا پہ بھی نہیں آتی تھیں. ہم اتنی مشہور پارٹی نہیں تھے تب. تو تب بڑے مشکل حالات تھے. ابھی تو چند جو ہمارے واقعات میڈیا پہ سرکولیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ان کی بڑی ایفرٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کی میرے
کے علاوہ بھی کافی لوگوں کی ایسی ایفرٹس ہیں جو منظر عام پہ نہیں ہیں، اور وہ ریئل ایفرٹس ہیں، کیونکہ تب میڈیا پہ نہیں تھی پارٹی، تو لوگ ان کو دوسری پارٹیز کے لوگ، ہمارا تو ایک چلیں سیاسی بڑے گھرانے سے تعلق تھا، تو میرا بھی انہوں نے کیا حل کیا، مجھے بھی مطلب کافی اس میں میری ایک کال پہ کوئی 200-250 لڑکا آ جاتا تھا، تو پھر بھی آپ حساب لگائیں کہ کس طرح سے پریشر رولنگ پارٹیز کی طرف سے ہوگا کہ وہ ہمارے گھروں تک بھی آتے تھے، پھر ہماری ان سے لڑائیاں ہوئی بھی، جس میں میں زخمی بھی ہوا، جس میں آپ کو میں نے بتایا خان صاحب نے مجھے بینڈیجز میں دیکھ کے کہا کہ یار آپ میری ریئل ٹیم ہیں، آپ میری فرسٹ ٹیم ہے، آپ نے اقتدار سنبھالنا ہے میرے بعد۔ میں نے کہا خان صاحب اللہ آپ کی زندگی کرے، ہمیں آپ ہی کا اقتدار چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے پھر 2013 میں بھی نہیں اپلائی کیا، میں ہلکے کی سیاست کو لائک نہیں کرتا، میں نے کہا خان صاحب کی مطلب سپورٹ کریں گے۔ میرے جو فادر تھے وہ مطلب کہ انجینئر تھے، الیکٹریکل انجینئر تھے، باپڑا سرونٹ تھے۔ میرے جو دادا تھے انہوں نے آگے سے اپنے بچوں کو سیاست میں، ان کے بچوں نے بھی نہیں لائک کیا، اور میرے میاں فضل احمد نام تھا ان کا، اور ان کے جو والد تھے میاں فضل احمد کے، وہ میرے دادا، میری جو دادی تھیں، میں نے آپ کو بتایا نا میرے ابو میاں فیروز الدین احمد، میرے ابو ان کے بھانجے تھے، میری تو جو دادی تھیں وہ ان کی بہن تھیں میاں فیروز الدین احمد، جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا لقب دیا تھا، استاد نور الدین کاڈا کے بیٹے، بہت بڑا نام تھا۔ لیکن میرے دادا نے اپنے بچوں کی خواہش دیکھتے ہوئے کہ ہم نے سیاست کو لائک نہیں کرتے، تو انہوں نے پھر، میرے تایا ابو ڈاکٹر ہیں، ایک میرے جو چچا ہیں وہ بھی گورنمنٹ سرونٹ تھے، میرے فادر بھی مطلب الیکٹریکل انجینئر تھے، گورنمنٹ سرونٹ تھے۔ تو پھر جب ہم نے خان صاحب کی ان نعروں کو سن رہے تھے بچپن سے ہی، تبدیلی اور ملک میں چینج آنا چاہیے، تو کہیں نہ کہیں میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ بھٹو صاحب بھی اسی طرح کی جو ہے وہ تحریک چلاتے تھے، تو ہمیں جذبہ تو ہوتا تھا، ہم نے اپنی کافی جو ہے وہ ان آفیشیل سپورٹ ان کو دی تھی، کافی فنانس بھی کرتے رہتے تھے ہم، اور کافی چیزیں کہ چلو ملک کی بہتری ہو جائے۔ تو اب یار اللہ کرے عمران خان کو بھی اللہ تعالیٰ کسی طرح سے کوئی اس کو نواز دے عزت سے، کہ ہمارے ملک کا جو یہ باتیں کرتا ہے تو بھلا ہو جائے۔ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی 2012 میں، تو ابو کی بھی باتیں ذہن میں تھیں، اور ملک کے حالات بھی، اور خان صاحب کا نیریٹیو بھی بڑا جو ہے چارمنگ تھا، تو پھر میں نے جوائن کیا خان صاحب کو، اور پھر خود بھی میں نے جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیا، یہ فاروق نے اور کافی لوگوں نے اپلائی کیا، مراد سعید نے 2013، مجھے بھی پارٹی کے لوگوں نے کہا 13 مئی کے آپ ٹکٹ کے لیے آپ بھی اپلائی کیجئے، تو میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا ہم ویسے سپورٹ کریں گے، ہلکے کی سیاست میں اترنے کا میرا کوئی ذہن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ڈنڈے سوٹے کی سیاست ہے، یہاں پہ آپ نے جو اپنا ٹائم اور پیسہ سرو کرنا ہے ہلکے کی سیاست میں اپنی جیت کے لیے، اس سے علاوہ آپ اسی اپنے حلقے میں یا ویسے ہی اپنے پورے ملک میں مطلب بالعموم کہیں پہ بھی ڈیزرونگ لوگوں کی مدد کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اور کہیں پہ مطلب جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرا اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اب کافی لوگوں نے زور لگایا کہ نہیں آپ 18 میں بھی اسمبلی میں نظر نہیں آئے، تو اب ہم نے آپ کی آواز کو اسمبلی میں پہنچانا ہے، اور آپ خان صاحب کی ٹیم ہے، تو ہمارے اندر بھی جذبہ تھا کہ خان صاحب کی اس طرح تو ٹیم ہم پیچھے رہ جائے گی، جو خان صاحب نے ہمیں اپنی ٹیم کہا تھا، تو ہم غلط فیصلے نہ کریں، تو اسمبلی میں آنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو تھا آپ کا سفر اور آپ کی اسٹرگل، اور آپ کے دل میں وہ محبت جن اسباب کو جان کے اور ایفرٹ دیکھ کے پی ٹی آئی کی آپ نے یہ ٹھان لی کہ مجھے اس تحریک کا حصہ ہونا چاہیے۔